बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि मैं ये मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूं। मैं मीडिया टॉक इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस वक्त चाहता हूं मेरी सारी कौम समझे कि मेरी तरह का आदमी सियासत में क्यों आया और उसने ये इतनी लंबी 27 साल की स्ट्रगल क्यों की और वो उसके खदशात क्या हैं कि ये मुल्क मेरा किस तरफ जा रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं 18 साल का था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए इंग्लैंड गया। उसके बाद मैंने वहाँ 4 साल पढ़ाई की और उसके बाद मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था गर्मियों में इंग्लैंड में और सर्दियों में पाकिस्तान होता था या फिर दुनिया में क्रिकेट टूर करता था। तो इस टाइम पे मैं जो बरतानिया का सारा सिस्टम था वो मैं पूरी तरह समझ गया। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी थी और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे वो पूरी तरह समझ आ गई कि वहां का सिस्टम क्या है और पाकिस्तान का सिस्टम मुझे पता था, मैं यहाँ बड़ा हुआ था। तो मेरा जो तजर्बा जो इस दौरान जो मैंने वहां उनके सिस्टम को अंदर से देखा, ये बहुत बड़ी वजह मेरी पॉलिटिक्स में आने की वो थी। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि उस मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहां कानून की हुक्मरानी थी, इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। और मेरा सारा जो बरतानिया के पाकिस्तानी थे उनसे मेरी मुसलसल मुलाकातें रहती थी, क्योंकि वो मैं क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट मैच देखने आते थे। जब मैं मैचेस खेलता था, जो पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर थे वो मैचेस पे आते थे, तो मेरा इंटरेक्शन था उनसे। तो मैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में खास तौर पे उनसे फिर मेरा बड़ा करीब इंटरेक्शन रहा। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि फायदा क्या होता है जब एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, इंसाफ होता है। वो शुरू उनकी कहानियां ये थी कि वो मजदूरी करने जाते थे, क्योंकि बरतानिया में मजदूरों की कमी थी, तो उन्होंने ज्यादा मजदूर दुनिया में से और मुल्कों से भी बुलाए, जिसमें से पाकिस्तानी भी गए। मजदूरी शुरू करते थे क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क जिधर इंसाफ का निजाम था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी। उनको वो पैसा कमाते थे, वो फिर उस पैसे से छोटी सी दुकान खोल लेते थे। वो करते करते वो माशरा उनको मौका देता था ऊपर आने का। और वो क्यों देता था? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है, वो आपके हकूक की हिफाजत करता है। मतलब ये होता है कि अगर आप अपने टैक्स दें, आप कानून के बीच में रहे, वो मुल्क आपको आजाद कर देता है, आप जो मर्जी करें। कोई आपको पूछता नहीं है, कोई रात को पुलिस नहीं आपके घरों में घुस जाती, कोई रिश्वत आपसे नहीं मांगता, कोई आपने अपना काम करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आईडी कार्ड बनवाना है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ऑफिस में जिस तरह रुलते हैं बेचारे हमारे लोग, वहां कोई थाने कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है कि बेचारा गरीब आदमी कभी थाने में रुल रहा है, कभी कचहरियों में रुल रहा है, कभी पटवारी से रुल रहा है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। और सारा वक्त उन बेचारों को सिफारिशें चाहिए थी। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स में जो हमारे एमएनएस और एमपीज हो, उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है? लोगों की सिफारिशें जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाए। वहां क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इंसाफ है। ये समझना है पाकिस्तानियों आपने, इंसाफ इंसानों को आजाद करता है हकूक देके। इंसाफ आपको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देता है। कोई भी ऑफिसर बैठा हो सरकारी ऑफिस में, उसकी मजाल नहीं है आपको जलील करने की वहां, क्योंकि वहां इंसाफ का निजाम है। वो अदालत में जा सकता है, कोई उसकी मजाल नहीं रिश्वत मांगने की, क्योंकि वो उसको अदालत में जाके कह सकता है इसने मुझसे रिश्वत मांगी। कमजोर को ताकतवर से इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस तरह लोग आजाद होते हैं। तो वही पाकिस्तानियों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा ऊपर आते हुए। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में गए, मुफ्त पढ़े, उनके बच्चों को आला तालीम मिली। उनको मैंने देखा वो और आगे पढ़े, वो डॉक्टर्स बने, मजदूरों के बच्चे। और स्वाय कई इलाकों में जो थोड़ी रेसिज्म थी, उमूमन ये देखा कि जो वहां मजदूर भी गए, उनको देखते देखते बच्चे आगे बढ़ते गए, बिजनेस शुरू की उन्होंने, बड़े काम किए। लेकिन जो भी यहां पाकिस्तानी जाते थे, जो मुझे अभी भी याद है, वो सारा वक्त तरसते थे कि मैंने एक दिन पाकिस्तान जाना है। वो पाकिस्तानी म्यूजिक सुनते थे, पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, सारा वक्त याद करते थे पाकिस्तान कि जैसे ही हमने पैसा कमा लिया
ہم پاکستان جائیں گے. اب ان کے بچے وہاں پڑھ جاتے تھے, بڑے ہو جاتے تھے. جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے, بڑے ہوتے تھے, وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. وہ آتے تھے پاکستان, ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس سے کام شروع کرتے تھے, ان سے کام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائیں, وہاں سسٹم کام کرتا ہے, کام ہو, وہاں آپ کا جائز کام ہو, آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے, آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے, کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. آپ بزنس کھولنا چاہیے, آپ محنت کریں, آپ وہ بزنس کامیاب ہو سکتی ہے. نفع نقصان ہوتا ہے, لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا, کوئی آپ سے آ کے انسپیکٹر نہیں آتا, کوئی یعنی سرکاری آفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے. یہاں کی ان کو مشکل پڑ گئی. وہ تھوڑی دیر آتے تھے, کوشش کرتے تھے, تھوڑی دیر کے بعد ملک سے باہر واپس رہ ہی نہیں سکتے تھے. کرپٹ نظام میں ایک وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے, وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے. وہ بیچارے ماں باپ واپس چلے جاتے تھے انگلینڈ. کئیوں کو میں جانتا ہوں, انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا, محنت کی, 15-20 سال سرمایہ کاری, اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے پاکستان آ کے بزنس کھولی. وہ اس نظام میں ان کی بزنس نہیں چلتی تھی, یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی, یہاں ہر سسٹم یعنی سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے, کیونکہ انصاف نہیں ہے. اور وہ یہاں تباہ ہو کے, میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے, ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے, ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے. جب وہ واپس آتے تھے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا. تو ہوتا کیا تھا, وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے. اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اب 1 کروڑ پاکستانی ہے. اب یہ ذرا آپ نے سنا ہے, 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. صرف برطانیہ امریکہ میں جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں, 16,000, ان کی نیٹ ورتھ, جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے 16,200 ارب ڈالر ہے. 200 ارب ڈالر ان کی نیٹ ورتھ ہے. جو 10 پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں, پاکستانی امریکنز, 25 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے ڈالرز. صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں, جنہوں نے دبئی میں, اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے, صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہوئی ہیں 20,000 پاکستانیوں نے, وہ 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. ہم 6 ارب کے پیچھے, ڈالر کے پیچھے, IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, ہمارا ملک, اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو. ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے. ہر قسم کی, یعنی 12 موسم ہے, اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے, ملک بدل جاتا ہے, اس میں ہر کچھ اگ سکتا ہے. ذخیرہ زمین ہے, اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے, ہم اس ملک میں اس دلدل میں گھس رہے ہیں. سو میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے, کیونکہ میرا اصل میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا, تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک یہاں ایک انصاف کا نظام نہیں آتا, ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانی سے, لیکن وہ آتے ہی نہیں ہے پاکستان میں. وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں, جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے. تو میں نے پھر تحریک انصاف بنائی 96 میں, اور اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کی نظریہ کیا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. وہ نظریہ کدھر سے لیا, جو قرارداد پاکستان ہے, آبجیکٹو ریزولوشن ہے, جس میں مدینہ کی ریاست, اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلاحی ریاست لکھی. کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف سوچتا ہے, وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست ہے. ہم نے اس کا وہ آبجیکٹو رکھا کہ یہ ہمارا گول ہے, اور میں نے اپنی پارٹی لانچ کر دی. اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے, اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے, ہم نہیں اب اس کو روک سکتے. میرے پاس ابھی اعداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں, میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ 1 سال میں ہوا کیا ملک میں. لیکن میں نے ایک اور چیز, جو کیونکہ میرا برطانیہ کو میں اندر سے باہر سے اس کے معاشرے کو جانتا تھا,
اور جب میں کرکٹ کے آخری دنوں میں میرا سفر شروع ہو گیا میرے دین کی طرف بھی، اسلام کی طرف بھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میرا سفر شروع ہو گیا، تو میں نے اس نتیجے پہ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ جو مدینہ کی ریاست جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہوا ہے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا مطلب کوئی بھی انسانی معاشرہ اس مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا، اوپر آ جائے گا، ادھر خوشحال ہو، اللہ کی برکت آ جائے گی۔ آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ مدینہ کی ریاست کن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہ حقوق، انسانی حقوق، ہر انسان کے جب اس کو حقوق ملتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے، اور انسانوں کو حقوق دے کے پھر فلاحی ریاست بنائی۔ ایک ریاست میں انسانیت کا نظام، کہ ایک ریاست کمزور کا ذمہ داری لے اپنے کمزور طبقے کی، غریب کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی، بوڑھوں کی پینشنز نکلی مدینہ کی ریاست میں، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ تو دونوں آج جن جن ملکوں میں یہ بنیاد رکھی گئی ہے انصاف پہ، میرٹ پہ، فلاحی ریاست، انسانیت کے اوپر، جدھر تعلیم کے اوپر زور دیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ سب آگے نکل گئی ہیں۔ آپ ایک ایک ملک دیکھ لیں جو آج خوشحال ہے، وہ سب یہ وہی اصولوں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین تھے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا اس کو اللہ اس معاشرے کو برکت بخشے گا۔ اب ہم پاکستان پہ آتے ہیں، موجودہ پاکستان میں دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یہ ہر چیز جس کے لیے، ہر وہ اصول جس کے اوپر پاکستان بنا تھا، آج اس کی نفی ہو رہی ہے۔ بدترین غلامی ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ نہ آزادی نام کی کوئی چیز ہے، کیونکہ حقوق ہی نہیں ہے کسی کے۔ رات کو پولیس گھستی ہے کسی کے گھر میں، سارا گھر توڑ دیتی ہے، اگر وہ جس کو، اور اس کا صرف قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کا، وہ تحریک انصاف کا نہیں ملتا، اس کی بہنوں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو ہم سنتے تھے کہ ہٹلر کی جرمنی کے اندر ایسے ہوتا تھا، میں نے تو اس طرح کی چیزیں سنی نہیں کبھی، کہ جس طرح میرے گھر پہ اٹیک ہو جائے۔ میں اپنا صرف بتا رہا ہوں، بیوی اکیلی بیٹھی ہے، 40 پولیس والے گھس گئے، سارا توڑ پھوڑ کے لوٹ کے چلے گئے گھر، نوکروں کو مارا، جو بچا ہنسام آئے ان کو اٹھا کے لے گئے اور مارا یہاں بری طرح۔ کس قانون کے تحت؟ تو یہاں تو مکمل طور پہ جنگ کا قانون نافذ ہو گیا ہے، یہاں تو بنیادی حقوق ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آج آئین کچھ کہتا ہے، کہاں آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے؟ مجھے پہلی دفعہ پتا چلتا ہے جب میں 4 دن کے بعد نکلتا ہوں، مجھے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے کہتے ہیں، ادھر ہی میں مذمت کرتا ہوں۔ کون نہیں مذمت کرے گا؟ اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں، جی میں پی ٹی آئی چھوڑو، میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو، تو کون نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مذمت نہیں کی؟ کوئی چاہے گا اپنے ملک کے، آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنام، کوئی چاہے گا؟ کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی ماحول بنا دیا گیا ہے، وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر، یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کس نے کیا کیا، اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، کور کمانڈر کا تو ہمیں پتا ہے، اور گاڑیاں کو ہمیں خود، ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں جلا رہی ہے، کہ ہمارے سامنے وہ ریڈیو پاپا کے ساتھ پشاور کیسے جل گیا؟ وہ مظاہرہ تو کہیں اور ہو رہا تھا، وہ ایک دم وہ جل گیا۔ کوئی تحقیقات کیے بغیر، اس کا بہانہ لے کے، جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کمیونسٹ کو ختم کیا تھا 1933 میں جرمنی میں، جس طرح سہارتو نے، اس نے انڈونیشیا کے کمیونسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسرز کو قتل کیا، ان کو ساروں کے اوپر حلہ دیا، دھاوا بول دیا، جو آج ہوا ہے۔ تحریک انصاف جدھر ملتی ہے، بھئی کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا، باقی پاکستان میں تھا، چلے لاہور میں ہم آنا ہو گیا، وہ اس پہ بھی تحقیقات کے بغیر، اچھا چلیے آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ساری جگہ
کوئی طریق انصاف کا سپورٹر ہو، رشتہ دار ہو، جاننا ہو، کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں. وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، جی میں دیکھیں جی میں تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں، میں تو بڑا یہ 9 مئی جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑوں. تو یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کمزور ہوئی ہے، عمران خان اکیلا رہ گیا. لیکن میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا، جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک میں، میری بڑی غور سے بات سنیں. میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو، ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لے، ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر دیں. جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے، 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں، گھر میں آ جاتی ہے پولیس. کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا جا رہا ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے. دیکھیے یہ تو ہونے نہیں لگا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے، میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے. اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج ہم مجھے یا نہیں؟ 308 روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں. جب ڈالر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے. سارا بزنس ٹھپ، انڈسٹری ٹھپ. ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا. تو ان کو کیوں نہیں فکر، یہ PDM والوں کو؟ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی $130 کم ہو. 130 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے. تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی. وہاں لندن میں بیٹھ کے عاشیاں، بڑے بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے ہیرڈز میں، کیونکہ ڈالرز میں چوری کر کے پیسہ وہاں لے گئے. فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میرے عمران خان کو جی ECL پہ ڈال دیا. شکر کو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو جانے نہیں چاہتا ملک سے باہر، کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے. مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے. تو اس لیے ECL ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائیدادیں ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں باہر، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے. ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جب ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان بہت ملک کے لیے تباہی کر رہا ہے اور میں اس کو بدل رہا ہے، اور اس نے جب گورنمنٹ گرائی، تو ذرا صرف میں اب آپ کو اس حکومت کی اعداد و شمار ہے. ہمارے پاس جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے، یاد رکھیں روپیہ مضبوط رہتا ہے جب آپ کے ریزروز اوپر ہو. 16.2 ارب ڈالر آج وہ ہیں 4.5 ارب ڈالر. منفی 72% ہمارا فورن ایکسچینج گرا. ایکسپورٹس 13% گری ہے. ریمیٹنسز جو باہر سے پاکستانی ڈالر بھیجتے تھے وہ 13% گرے. یاد رکھیں یہ ہر سال ہمارے بڑھتے جا رہے تھے، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ہوتی تھی ہماری ایکسپورٹس بھی، ریمیٹنسز بھی، ڈالر زیادہ آ رہا تھا. اب جب سے یہ آئے ہیں 13% دونوں نیچے چلے گئی بجائے اوپر جانے کے. اس کا مطلب ڈالر کم آ رہے ہیں پاکستان میں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالر کم آ رہے ہیں اور ہم نے قسطیں نہیں دینی. ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے، منفی 14% گر چکی ہے. انٹرسٹ ریٹ، اب بزنس کام کون کرے گا؟ ہم جب تھے 9.8 تھا، آج 21% ہے ہمارا سود. ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے آفیشل 180 کر لیں ہمارا تھا، جب ہم گئے 180 روپے ڈالر تھا. آج 287 روپے ڈالر آفیشل ریٹ ہے اور 308 پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں. مہنگائی کے اوپر بڑا شور مچا تھا. 12.7% تھی ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس. مہنگائی کی 2 ہوتی ہیں قسمیں. ایک جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس جو CPI ہوتی ہے، وہ 12.7 تھی. آج 36.4% ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 14.2 ہمارے دور میں تھی. آج وہ پاکستان میں 42.1% ہے.
पेट्रोल याद रखें, हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 लीटर 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी। आज वो 70-80 के बीच में है, यानी उधर से आके हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था। आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। जब पेट्रोल मार्केट में नीचे, इंटरनेशनल तेल नीचे चला गया, तो ये आप जरा देखें तकरीबन 100 रुपए ऊपर गया। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 130% का इजाफा हुआ इसमें, और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। चावल 103 रुपए केजी था, आज 202 रुपए केजी है। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया है। आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। और दूध 117 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर। मैं और भी आपको बता दूं कि जिससे आपकी दौलत में इजाफा होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट थी, यानी जिस रेट पे हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में इजाफा, वो 6.1% थी। आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई है। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। यानी जिससे आपके मुल्क में दौलत बनती है, जिससे आप टैक्सेस बढ़ते हैं, जिससे आप रोजगार देते हैं, वो इंडस्ट्री जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई हैं। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है, वो हमारे दौर में 11.9% पे बढ़ रही थी, वो आज -7.9% पे चली गई, तकरीबन 8% मनफी पे चली गई। जो कंस्ट्रक्शन है, जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो 1.9% पे बढ़ रहा था हमारे दौर पे, आज वो -5.5% पे चली गई। और फिर कॉटन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनाते हैं हम, उससे हमारा इजाफा भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, वो 9.2% पे बढ़ रही थी, आज वो -23% पे पहुंच गई है, यानी कि बंद हो रही है इंडस्ट्री। मैं ये आपको ये सिर्फ फिगर इसलिए दे रहा हूं, और जो भी हमारे इस मुल्क में फैसले कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना टाइम दे रहे हैं, ये मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। जिसके पास सैलरीज हैं, उनका अगर 100 रुपया साल पहले अगर 100 रुपया चीजें खरीदता था, वो 50 रुपए रह गए। तो ये तो एक अज़ाब आने वाला है। और अभी ये जो रुपया गिर रहा है, क्योंकि इनके पास, जब आप कैसे आपने कर्जे देने, आप अगले महीने कर्जों की किस्तें देनी, जब आपकी दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, जब डॉलर ही नहीं बढ़ रहा है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब आज किसानों के पास वो पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी महंगाई हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं बचता अपनी जमीन पर लगाने के लिए, तो वो उसकी जाहिर है उसकी पैदावार गिरनी शुरू हो जाएगी। तो हमने किधर से कर्जे वापस करने? हम आज पाकिस्तान में, हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर इस वक्त इसको हम ठीक नहीं करते, ये सबके हाथ से निकलने वाली है। देखिए, माशरा कंट्रोल से बाहर भी निकल जाता है। श्रीलंका में इससे कम हालात थे जबकि लोग सड़कों के ऊपर आ गए। अभी तक लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पे की उम्मीद लगाई हुई है कि हम जो हमारे से हुआ है वो अंदर घरों में बैठ के तपे हुए हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे। तो यहां तो इलेक्शन करवाने का कोई प्लान ही नहीं है। यहां तो इलेक्शन का तब प्लान है जब इमरान खान को क्रश किया जाएगा, और वो क्रश किया जा रहा है। यानी ये जो हमारे ऊपर जिस तरह का जबर हो रहा है और जिस तरह का ये जुल्म हो रहा है, तो ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में किसी पार्टी से। और ये इसके पीछे ये सोच है कि जब ये क्रश हो जाएगी पार्टी तब हम इलेक्शन करवा देंगे। देखिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैंने ईस्ट पाकिस्तान मुझे याद है। मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि आखिरी फ्लाइट मेरी आई थी ढाका से, मैं अंडर 19 का मैच खेलने गया था। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया था अप्रैल 71 में। देखिए,
ہوا کیا تھا اس پاکستان میں، اس پھر سے یاد رکھیں، تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے، اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا تھا، اور واقعی انقلاب تھا، روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا تھا، لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی، اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا، پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی، تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات کی۔ لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں، اس نے 160 جیتی، صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے۔ اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا۔ جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا، وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اور ہمارا، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا، میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا، یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے۔ پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے، نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا، وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے، اس طرح کی باتیں کی۔ آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے، اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو انصاف ملتا ہے، انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں، حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے، جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں، جو میں بتا رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا، وہ زیادہ تر چھوٹی بزنسز ہیں۔ چھوٹی بزنس پاکستان میں چل نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی رشوت دینے کی، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آفیسز کے چکر لگائیں، وہاں ان کو وہ ڈیلے صرف اس لیے کریں جب تک آپ رشوت نہیں دیتے، تو وہ چلے جاتے ہیں واپس۔ تو چھوٹی بزنس جو اسمال اور میڈیم صنعت ہوتی ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ملک کی، اصل تو روزگار وہ دیتا ہے، ساری دنیا میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری دیتی ہے، یہاں وہ چلنے نہیں دیتے کیونکہ یہاں ایک سسٹم بڑا کرپٹ ہے، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے۔ تو جو میں آج آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف جب ایک لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، پھر آپ ان کے اوپر جو مرضی کریں، ملٹری آپریشن بھی، وہ پھر بیج دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے اندر یہ پیدا کیا ہوا ہے آزادی کا، یہ جو آزادی کا بیج ہے، یہ انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہ اندر ہے ہمارے۔ اور اس نے جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے اللہ، کیونکہ صرف آزاد لوگ اوپر جا سکتے ہیں۔ تو جب لوگوں کا دل میں آزادی کا جذبہ آ جاتا ہے، وہ پھر یہ جبری طلاقوں سے، یہ پکڑ دھکڑ کر کے، یہ مار پیٹ کے، یہ خوف کر کے، اس سے یہ جاتا نہیں ہے، پھر یہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اور زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے، یہ کہیں جانے نہیں لگا۔ یہ جو مرضی آپ کریں کہ ہر روز بیٹھ کے جی مجھے تو فوج سے بڑا پیار ہے اور 9 مئی کو بڑا برا کیا گیا، میں چھوڑا پارٹی، تو کیا اس سے پارٹی، کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ پاکستان کی اس وقت جنگ ہے، یہ تحریک انصاف کو ختم کرتے کرتے پاکستان کو تباہ نہ کریں۔ یہ اگر اس وقت ہم نے سٹیپس نہ لیے، قدم نہ اٹھایا، یہ ادھر چلا جائے گا، کوئی بھی نہیں کچھ کر سکے گا، سارا تنخواہ دار طبقہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جائے گا، جب ان کے گھر میں چولہے نہیں ڈلیں گے، جب ان کی دیکھتے جائیں گے کہ ان کے پیسے کو خریدار کم ہوتی جا رہی ہے، جب وہاں عورتیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو کچن چلاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ان کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتایا سینسٹیو پرائس انڈیکس جو کہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہے وہ 42% پہ ہے۔ تو جب یہ حالات ایسے ہو جائیں پھر ایک معاشرہ پھٹ جاتا ہے۔ تو میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم ہے، یہ ملک ٹھیک تب ہوگا جب اس سارے ملک کے ادارے اکٹھے بیٹھیں اور ملک کی سب سے بڑی ایک ہی جماعت جو فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی، وہ سب اکٹھے بیٹھیں اور وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ یہ ڈنڈے مار کے مسئلے کا حل نہیں ہونے لگا،
یہ جو بھی کریں گے، میں تو بیٹھا ہوں کہ ہر روز میں انتظار کرتا ہوں کہ کس دن پکڑنے آئیں گے، میں تو تیار ہوں اس کے لیے. اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے لگا. اس کی سلوشن اس میں ڈنڈے مارنے میں نہیں ہے اور ظلم کرنے میں. اگر یہ ہوتی تو ایسٹ پاکستان نہ پیدا ہوتا. اس کا مسئلہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے، ادارے مضبوط کرنا ہے، سارے اداروں کو اپنے آئینی رول کے اندر فنکشن کرنا ہے، لوگوں کو آزاد کرنا ہے، ان کو حقوق دے کے. کبھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے اور رات عورتیں نہ پرواہ چادر نہ چادر باری کی لوگ آئے گھر توڑ کے چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور انہیں پتا کیونکہ وہ طاقتور ہے، کوئی پوچھے گا نہیں. عدالتوں سے سارا خوف چلا گیا. عدالتیں جا کے فیصلہ کرتی ہیں عمران ریاض کو لے کے آؤ، وہ ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر چلا گیا. اور جس طرح کے تشدد کی میں نے کہانیاں سنی ہیں کہ جو باہر نکلتے ہیں، کئی لوگوں کو، سب کو نہیں کیا، کئیوں کو تو برے حالات میں رکھا ہے کہ اتنے چھوٹے سے دربوں کے اندر لوگوں کو بند کیا ہوا، لیکن کئیوں پہ تشدد کیا. تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہماری جب عدلیہ کی بات ان کی ورڈکٹ نہیں مانے جائیں گے، عدلیہ کہتی ہے الیکشن کرواؤ آئین کے مطابق، وہ الیکشن ہی گورنمنٹ کرواتی، تو یہ ملک تو تباہی کی طرف چلا گیا نا، بنانا ریپبلک بن گیا ہے. یہ ملک تو وہ جنگل کا قانون آ گیا آج پاکستان میں. تو میں اس لیے آخر میں اپیل کرتا ہوں کہ بات چیت کرنی چاہیے فوری طور پہ. جو یہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے، اور اس کو یہ نہ سمجھے کہ عمران خان کی کمزوری ہے، کیونکہ جب میں یہ بات چیت کی بات کرتا ہوں اور سختی آ جاتی ہے، باہر پولیس پہنچ جاتی ہے، وارنٹ نکلاتے ہیں. یہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنی ملک کی اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے، اور آپ سب کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آج اگر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ پاکستان ادھر اب پہنچ جائے گا جدھر سارے لوگوں نے ڈالر خریدنا ہے، کسی نے سرمایہ کاری نہیں کرنی. باہر سے اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز انہوں نے لیگل چینل سے نہیں بھیجنا، کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا اوپن مارکیٹ اور آفیشیل ریٹ کے اندر. تو یہ تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو اس لیے میں پھر آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ سب صبر کریں، اپنی پارٹی کو کہتا ہوں صبر کریں. یہ جو کیا جا رہا ہے آپ سے کہ کن پٹی پر بندوق رکھ کے جی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں، کوئی فکر نہ کریں. کبھی کوئی پارٹی سے نہیں ختم ہوگی. پارٹی تو ختم ہوتی ہے جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے. آج آپ کے سامنے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد کر رہی ہے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انتظامیہ ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. کیوں یہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ سارا تو آپ کے پاس امپائرنگ بھی اپنے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو پہلے ختم کرو پھر الیکشن لڑیں گے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا رزلٹ.